बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 8 जनवरी और पाकिस्तान में बुध की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने राणा सनाउल्लाह की वो बदकिस्मत प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं जिसमें एक दफ़ा फिर उन्होंने इमरान खान साहब के ख़ानदान की ख़वातीन के ऊपर हमला किया है। इससे पहले उन्होंने बुशरा बीबी के ऊपर पै दर पै हमले किए और आज एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की जो मौजूदा रजीम है उनके एक कैबिनेट मेंबर ने, मुशीर ने, आज सरकारी दफ्तर में सरकारी झंडे लगाकर सरकारी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा बीबी के ऊपर हमला किया है और उनकी निजी चैट जो है उसको लीक करने का खुद अपने मुंह से क्लेम किया है। अब ये चैट स्क्रीनशॉट्स असल बनाए गए या नकल बनाए गए ये तो बहस बाद में करते हैं, लेकिन पहले ज़रा ये बात सोचिए कि आज इस्लामाबाद के अंदर मौजूदा हुकूमत के एक मशीर बैठते हैं और एक ख़ातून के फ़ोन की बग़ैर उनकी इजाज़त के, बग़ैर उनके कॉन्सेंट से उस फ़ोन की चैट जो है वो डिफरेंट लोगों के बारे में क्लेम्स करते हैं कि उस चैट के अंदर ये सब कुछ किया गया। अलीमा खानम के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाते हैं कि वो पार्टी को कब्ज़े में करना चाहती हैं और इसके लिए वो पार्टी के डिफरेंट लोगों के साथ लड़ाई कर रही हैं या लड़ाई करवा रही हैं। उसमें मिशाल यूसुफजई, शेर अफजल मरवत और पता नहीं किस किस के नाम लिए गए और उनसे रिलेटेड अलीमा खानम साहबा के जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो अब आपको पता है कि आजकल स्क्रीनशॉट्स तो 1 सेकंड में बच्चे खुद साख्ता बना लेते हैं। किसी को पता नहीं कि इनमें से कोई स्क्रीनशॉट सच है, झूठ है, ये कब लिए गए। ज़ाहिर है वो जेल में रहीं, आपको पता है, तब उनका फ़ोन इनके पास रहा। फिर वो अपने भाई को मिलने जब जेल जाती हैं तब भी ये फ़ोन रख लेते होंगे। तो अब बहुत सारे पाकिस्तानी फिर से डर जाएंगे कि पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को आपकी व्हाट्सएप के अंदर एक्सेस है और लोग सोचेंगे एक्सेस है तो इसीलिए इन्होंने ये सारे स्क्रीनशॉट ले लिए। पहली बात तो मैं ये आपको वाजे कर दूं कि इनको व्हाट्सएप के अंदर एक्सेस नहीं है। ये सिर्फ आपको डराते हैं और डराकर अपना आपके ऊपर जो तसल्लत है वो कायम करने की कोशिश करते हैं। ये व्हाट्सएप की जितने भी स्क्रीनशॉट्स हैं या तो ये जाली बनाए हुए हैं जिसकी चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि आप आए दिन सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं कि लोग बड़े मज़े से जो भी स्क्रीनशॉट उन्होंने बनाना होता है, और अक्सर नून लीग वाले हमारे पीटीआई के ग्रुप्स के जाली स्क्रीनशॉट्स बनाते हैं जिसमें जो तस्वीर हमारी हैं ही नहीं वही हमारी प्रोफाइल पिक्चर्स लगी होती हैं। मर्ज़ी के नाम, क्योंकि पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं, कोशिश भी नहीं करते, नामों के स्पेलिंग भी गलत होते हैं, फिर अंदर चैट के स्पेलिंग भी गलत होते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट वो बना लेते हैं कि ग्रुप के अंदर फ़लाँ ने कहा तोप उठा के ले आओ, फ़लाँ ने कहा रॉकेट चला दो, फ़लाँ ने कहा ये कर दो। तो ये आए दिन आप देखते हैं। तो व्हाट्सएप के जाली स्क्रीनशॉट बनाना बिल्कुल कोई आजकल मुश्किल नहीं है और बड़े आराम से डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जाके बनाए जा सकते हैं। लेकिन दूसरा ज़ाहिर है इसमें ख़दशा ये भी है कि जब वो जेल में थी उनका फ़ोन इनके कब्ज़े में था और वो उस वक्त इन्होंने कोई डाटा उसमें से लिया हो। लेकिन मुख्तसर बात जिसके ऊपर फोकस करना है वो ये है कि आज हुकूमत का एक वज़ीर खुद बैठकर सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान और उनके घर की ख़वातीन को टारगेट करने के लिए एक चैट को रिलीज़ करने का, लीक करने का, पब्लिक करने का क्लेम कर रहा है। और वो चैट दुरुस्त है या गलत है इसको छोड़ दीजिए, लेकिन एक खातून का जो सियासत में नहीं है, सिर्फ अपने भाई, क्योंकि उनका भाई जेल में है तो वो काविश कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं अपने भाई को जेल से निकालने के लिए और उनकी बात बाहर आकर बताती हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट को क्योंकि उनकी बातें भी पसंद नहीं होंगी इसलिए अब उनके ऊपर हमला करवाया है और उनकी ये जो चैट है ये सो कॉल्ड चैट, मैं इसको दोबारा कहूँगा क्योंकि हमें हतमी तौर पर नहीं पता इसमें क्या दुरुस्त है क्या गलत है, उसको लीक किया गया है। अब आपको कोई आसमा शराजी साहबा जैसे औरत कार्ड वाले अभी तक, अब शायद मेरा वीलॉग सुनकर वो बोलें, लेकिन अभी तक इतने घंटे गुजर जाने के बाद पाकिस्तान की एक भी लिबरल खातून ने अभी तक ये ट्वीट नहीं किया, क्योंकि अगर इनके फ़ोन का इस तरीके से ये डाटा लीक कर रहे हैं, वो खातून है, उनकी ज़ाती उसके अंदर अपने बच्चों के साथ, अपने शौहर के साथ, अपनी फैमिली के साथ बातचीत होगी। और सोचिए कि एक हुकूमती वज़ीर जो है वो धड़ल्ले के साथ बैठ के हुकूमती प्लेटफॉर्म से ये कह रहा है कि हाँ हम ये चैट लीक कर रहे हैं। ना कोई शर्मिंदगी है, ना कोई पूछने वाला है और ना कोई औरत कार्ड खेलने वाला है, क्योंकि इस दफ़ा दोबारा जो निशाने पर हैं वो इमरान खान के घर की ख़वातीन हैं। इससे पहले बुशरा बीबी के बारे में ये क्या कुछ नहीं कर चुके। उनकी जाली फौज किस्म की ऑडियो लीक्स,
ادھر کا ٹوٹا ادھر جوڑ کے، ادھر کا ٹکڑا ادھر جوڑ کے لیک کرتے رہے، آپ کو یاد ہوگا۔ اسی طریقے سے ان کے اوپر ایک پورے کا پورا اس وقت بھی طوفان بدتمیزی ہے۔ اپنے جتنے بھی ان کے لفافہ جرنلسٹ ہیں ان سے یہ کہلوایا جا رہا ہے، منا منیب بھی کہہ رہا ہے، وہ کائنات والے چچا بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اصل مذاکرات بشرا بی بی کر رہی ہیں، بیہائنڈ دا سین کر رہی ہیں، دوسرے مذاکرات کو چلنے نہیں دے رہی، اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ عمران خان 2 دفعہ جیل سے واضح کر چکے ہیں کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات یا کچھ نہیں کر رہی، وہ جو بھی کرتی ہیں ان کے احکامات پر کرتی ہیں۔ اور اب تو انہوں نے واضح انسٹرکشن بھیجی ہے جیل سے کہ کیونکہ ان کو کوئی دفاع نہیں کرتا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی خاص آواز بشرا بی بی کے دفاع میں پارٹی لیول پر نہیں اٹھتی، تو آج عمران خان نے پھر جیل سے انسٹرکشن دی ہے کہ بشرا بی بی کے خلاف اتنے دنوں سے یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس پر کیوں کوئی نہیں بول رہا، تو انہوں نے جیل میں سے آج انسٹرکشن دی ہے کہ بشرا بی بی کے خلاف اس پروپیگنڈے کے اوپر اب پارٹی کے لیول پر ڈینائل کیا جائے کہ وہ کسی قسم کے کوئی ایسے کام میں ملوث نہیں ہے۔ تو دوبارہ میں اگلے ٹاپک پہ میں نے جانا ہے، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ میں چاہوں تو عمران خان کا ہیٹر اور کھانا بند کر دوں، اس پر بھی چلتے ہیں۔ لیکن پہلے یہ واضح کر دوں کہ جب بات ہوگی عمران خان کی گھر کی خواتین کی تو آرٹیکل بھی لکھے جائیں گے۔ بی بی سی کے اندر آسمہ شرازی صاحبہ ایک غلیظ گھٹیا گالی گلوچ پر مبنی آرٹیکل لکھیں گی، اور کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہوگا، تب کوئی عورت نہیں ہوگی، کوئی عورت کارڈ نہیں ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ کیا کیا سلوک نہیں کر دیا گیا، گریبانوں سے پکڑ کے جیلوں میں پھینکا گیا، کیا کچھ نہیں کہا گیا، ان کی کردار کشی کی گئی، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، یہاں کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن کوئی عورت کارڈ، کوئی لبرل بریگیڈ نہیں بولا۔ لیکن اگر آپ ان سے ان کی کرپشن پر یا ان کی سیاسی وابستگیوں پر سوال اٹھا دیں تو فوراً عورت کارڈ جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے۔ اس کی حالیہ مثال جو ہے وہ آسمہ شرازی صاحبہ آپ کے سامنے ہے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں، یہ بھی عورت کارڈ ہے جو اگلی خبر ہے۔ آج مریم نواز صاحبہ سرگودا یونیورسٹی گئیں، پہلی بات تو وہاں پر جاتے ہی انہوں نے چھٹی کروا دی سرگودا یونیورسٹی کے اندر۔ اب سوچیں کہ جہاں بھی جاتی کیونکہ خود پڑھی لکھی نہیں ہے، کل میں نے آپ کو جو کرائیو تھیراپی کے اوپر پوری بات چیت پچھلے ویلاگ میں کی، جو ضرور دیکھی اگر آپ نے نہیں دیکھا ہوا تو اس میں آپ کو بتایا کہ اگر یہ پڑھ لکھ جاتی ہیں، اور تھوڑا سا گلا میرا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے بھی ہے کہ چلیں وہاں بھلے منہ دکھانے ہی جاتی تھیں، بہن میری باجی میری چلیں جاتی تو تھیں، کچھ ہی بتا دینا تھا انہیں تھوڑا بہت، تھوڑے دنوں میں کلاس فیلوز ہوں گے ان کے، تھوڑے سے ذمہ دار آپ لوگ بھی ہیں۔ اب آئی نو کہ میں آپ کے اوپر ناجائز تنقید کر رہا ہوں، اب آگے اگر دماغ جو ہے وہ لیکوڈ نائٹروجن سے سن ہو تو آپ اس میں کیا بتائیں گے، لیکن اب اللہ نہ کرے کہ اس پر عورت کارڈ آ جائے۔ لیکن بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ آج سرگودا یونیورسٹی گئیں، کیونکہ تعلیمی ادارے بند کروانے کا بڑا شوق ہے، وہاں چھٹی دے دی گئی۔ وہاں بات کرتے ہوئے انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ کھانا اور ہیٹر میرا دل کرے تو میں بند کر دوں، عمران خان کا کھانا اور ہیٹر میرا اگر دل کرے تو بند کر دوں، لیکن میں بند نہیں کر رہی۔ بہت بڑی مہربانی ہے میڈم آپ کی کہ آپ بند نہیں کر رہی، آپ کھانا بھی بند کر لیں، مطلب کہ عمران خان کو اب آپ جیل میں کھانا نہیں دیں گی۔ ہے تو صحیح نا، چودھری نظام الدین نے طاقت تو دے رکھی ہے نا، جو جعلی چیف منسٹر بنا کے ہمارے اوپر امپوز کی ہیں، تو ان کی طاقت جو ہے وہ ان کے سر کو اتنی چڑھ گئی ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کسی کا کھانا یا ہیٹر بند نہیں کر سکتی، لیکن وہ کہہ رہی ہیں۔ اچھا چلیں آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے پھر اپنی داستان دوبارہ سے سنائی۔ ایک طرف تو کھانا اور ہیٹر بند کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اس 6x8 کے سیل میں، دوسری طرف خود کہہ رہی ہیں کہ میں نائٹ سوٹ میں تھی اور اچانک میرے سیل کے اندر لوگ آ گئے اور ویڈیو سے فلم بنائی۔ اچھا یہ ہمیں تو پتہ نہیں، کیونکہ جنرل باجوہ نے ہی آپ کو جیل میں رکھا ہوا تھا اور انہی کے آپ انڈر کسٹڈی تھیں، اور ظاہر ہے انہی سے بعد میں آپ نے ڈیل لی اور این آر او لیا، تو ابھی باجوہ صاحب کا کورٹ مارشل کیوں نہیں کرواتی؟ اب تو جنرل عاصم منیر آپ لوگوں کے گھر کے فرد کی طرح آپ کے قریب ہیں، تو آپ ان کو کہہ کے جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل کیوں نہیں کرواتے؟ انہوں نے یہ ظلم کیا ہوئے ہیں آپ پر۔ ہماری اطلاع تو یہ ہے کہ آپ کو ایک گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا تھا۔ میں 2 سے 3 دفعہ آپ کے والد محترم سے، شاید پی ٹی آئی میں سے واحد شخص میں ہی ہوں جو آپ کے والد محترم سے کوٹ لکھپت جیل میں 2 سے 3 دفعہ گھنٹوں لمبی نشستیں کر کے آیا تھا، ملاقات کر کے آیا تھا، حکومت کی طرف سے گیا تھا جب وہ علاج نہیں کروا رہے تھے تو تب ان کو قائل کرنے گیا تھا، ساتھ ڈاکٹرز لے کے گیا تھا۔ انہوں نے جتنے زبردست استری شدہ اور بہترین جگہ پر وہ رہ رہے تھے، بہرحال جیل ہوتی ہے، میں یہ ان کا مذاق نہیں اڑا رہا، کوئی بھی جیل میں ہو وہ جیل ہی ہوتی ہے، اس کا تمسخر نہیں اڑانا چاہیے، لیکن
وہ عمران خان والے حالات میں بالکل نہیں تھے. اے سی بھی لگے ہوئے تھے, ان کا ایک اپارٹمنٹ نما جو ہے وہ کمپاؤنڈ تھا جیل ہی, کیونکہ جیل جو ہوتی ہے اس کے اوپر جس نے جیل کاٹی ہو اس کو پتہ ہے کہ جیل بے شک مخمل کا بستر بھی ہو, جیل ہی ہوتی ہے اور اس کا تمسخر نہیں اڑانا چاہیے. لیکن آپ لوگوں کے حالات کمپلیٹلی ڈیفرنٹ تھے. آپ خود اپنے منہ سے کہہ رہی ہیں کہ آپ نے نائٹ سوٹ پہنا ہوا تھا, پھر آپ نے کہا استری کرنے کے لیے مجھے فرائنگ پین ملا. اب اگر آپ نے فرائنگ پین سے استری کرنے تھے تو میڈم یہ بتا دیجئے کہ جیل میں کون سی آپ نے ورلڈ بینک کی میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی, استری کے بغیر کپڑے پہن لیتی ہیں آپ. ظاہر ہے مجھے پتا ہے آپ کو استری کے بغیر پہننے کی عادت نہیں ہوگی, لیکن آپ جس طرح کی جیل بتا رہی ہیں, جو ظلم آپ سنوا رہی ہیں, تو اس میں تو اب میں آپ کو اپنا واقعہ سنا دیتا ہوں کہ مجھے کئی دن تک کپڑے نہیں دیے تھے. تو پھر میں نے ایک تھانے میں جب مجھے لے کر گئے آخر کار ISI یا MI کی کسٹڈی سے نکال کے, تو اس تھانے کے اندر جو ایک کانسٹیبل تھا اس نے اپنے کپڑے ادھار پر مجھے دیے, اور میرے وہ کپڑے پورے بھی نہیں تھے, لیکن کیونکہ میرے اپنے کپڑے بہت دنوں سے پہنے ہوئے تھے, اس میں سے بدبو آ رہی تھی, پسینے کی تشدد انہی کپڑوں کے اندر خون لگا ہوا تھا, تو مجھے وہ کپڑے اتارنے کی بھی اجازت نہیں تھی. جو مجھے کپڑے باہر سے دینے کی کوشش کی گئی وہ کپڑے میرے تک پہنچتے نہیں تھے. تو بھلا ہو اس کانسٹیبل کا, میرے بھائی کا, جس نے اپنے کپڑے ادھارتن مجھے دیے, جو ابھی بھی میرے پاس وہ شلوار قمیض ہے, بعد میں اس سے اجازت سے میں نے وہ رکھا اور وہ میں نے پہنا. تو اس ٹائم استری آپ جن حالات میں ہوتے ہیں, تو اگر استری کے بغیر بھی آپ کو کپڑے مل جائیں تو آپ پہن لیتی ہیں. لیکن بہرحال آپ کی جیل ایسی تھی کہ جس میں آپ نائٹ سوٹ بھی پہنتی تھیں, مطلب آپ کے پاس نائٹ سوٹ الگ تھا ہماری بہن کے پاس, آپ وہ بھی پہنتی تھیں. اب یہ میں بار بار میری بہن اس لیے کر رہا ہوں کہ عورت کارڈ فوراً نکل آتا ہے. انہوں نے طاقتور پوزیشنز بھی لینی ہیں, انہوں نے ظلم بھی کرنے ہیں, انہوں نے مال پانی بھی کھانا ہے, لیکن اگر آپ نے تنقید کر دی تو عورت کارڈ آ جانا ہے. تو بہرحال یہ آپ کی جیل تھی. اب آپ نے آگے کہا کہ مکافات عمل ہے, اس کی وجہ سے آج عمران خان جیل میں ہے. اگر مکافات عمل کی بات ہوتی تو عمران خان آج لندن میں ہوتے آپ کے ابا کی طرح, اور ان کو کوئی چھو بھی نہ سکتا, ان کے بھی پلیٹلیٹس نیچے ہوئے ہوتے. تو مکافات عمل تو نہیں ہے. پھر آپ نے بچوں کو کہا کہ امین کا مطلب جانتے ہو بچوں, امانت رکھنے والا. اپنی ماں جیسی زمین کی سے امانت میں خیانت نہیں کرنی, یہ آپ نے بچوں کو کہا کہ اپنی ماں جیسی زمین سے امانت میں آپ نے خیانت نہیں کرنی. اب آپ کے سامنے ہم صرف آپ کے لندن کے اپارٹمنٹس رکھتے ہیں جو آپ نے اس ماں جیسی زمین کی امانت میں خیانت کر کے حاصل کیے. 1970 میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ زعیم قادری صاحب, آپ ہی کے پارٹی کے زعیم قادری, کہتے ہیں کہ 1970 میں یہ اپارٹمنٹ خریدے تھے. سنیں. پتہ کب خریدے تھے انہوں نے؟ میں بتا دوں 1970 میں خریدے تھے, اس وقت کو اربوں روپے کے نہیں تھے. اس کے بعد چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کہ یہ 90 کی دہائی میں اپارٹمنٹ خریدے گئے تھے. سنیں. 20 سال ہو گئے ان فلیٹس کو خریدے, ابھی تک مکمل قرضہ واپس نہیں کیا جا سکا. 20 سال ہو گئے ہیں تقریباً, یا 18 میں. اس کے بعد خواجہ آصف کہتے ہیں کہ میں 90 کی دہائی میں وہاں جاتا رہا ہوں, 90 کی دہائی میں خریدے تھے. سنیں. 90 کی مڈل میں وہاں پہ گیا تھا. اس کے بعد مرحوم صدیق الفاروق صاحب کہتے ہیں کہ یہ 90 کی دہائی میں خریدے تھے, وہ بھی یہ گواہی دے رہے ہیں. اب تو وہ اللہ کے پاس چلے گئے. سنیں. یہ جس پراپرٹی کی یا جس چیز کی یہ بات کر رہے ہیں, میں 1996 میں میاں صاحب کے ان جو 2 فلیٹس ہیں ان میں گیا بھی. پارک لین والے جی پارک لین والے. اس کے بعد کلثوم نواز صاحبہ نے ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ 2000 یہ سن 2000 میں انہوں نے انٹرویو دیا تھا, جس میں انہوں نے کہا کہ یہ بچوں کی تعلیم کے لیے ہم نے لندن میں اپارٹمنٹ خریدے تھے. لیکن اس کے بعد حسن نواز جو ہیں آپ کے بھائی, انہوں نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا کہا وہ آپ کو سنواتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ خریدے نہیں تھے, یہ ہم نے رینٹ پہ لیے تھے. انہوں نے مرحومہ کلثوم نواز صاحبہ کو ہی جٹلا دیا. انہوں نے زعیم قادری کو, مرحوم صدیق الفاروق کو, انہوں نے خواجہ آصف کو, انہوں نے چودھری نثار کو, انہوں نے ان تمام لوگوں کو جھٹلا دیا. اور انہوں نے کیا کہا, سنیں. Well, that is not the question right now. Why not? But it's the question I'm asking you. Do you know who owns the flat? Well, it's on a rent. I'm on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. You're renting it personally, or the money comes from Pakistan? The money comes from Pakistan. اس کے بعد آگے چلتے ہیں.
اس کے بعد جو سلمان ہیں جو آپ کے چچا کے بیٹے ہیں شہباز شریف صاحب کے، انہوں نے یہ کہا کہ اس تمام جو ہم نے خریدے ہیں اس کے پروف ہیں. یہ ذرا سنیں. بات یہ ہے کہ جن اربوں روپے کی مے فیئر کی پراپرٹیز کی یہ بات کر رہے ہیں، یہ تو پہلے پتہ نہیں ہے. بتائیں کون سی پراپرٹیز ہیں، لائیں دکھائیں، اس کا کوئی پروف لائیں. اس کے بعد آپ نے کہا کہ میری سینٹرل لنڈن تو کیا میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں. یہ آپ نے فرمایا. آپ نے مریم صاحبہ کہا کہ میری پاکستان تو کیا لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. سنیں. وہ کہتے ہیں کہ میری 5 پراپرٹیز ہیں یا 6 پراپرٹیز ہیں سینٹرل لندن میں. میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں. اس کے بعد حسین نواز، اور انہوں نے کہا کہ الحمدللہ یہ اپارٹمنٹ ہمارے ہیں اور ہماری بہن کے نام پہ ہے. یہ آپ کے بیان کے بعد انہوں نے کہا. آپ کا جھوٹ انہوں نے ٹیلی ویژن کے اوپر، آپ کی امانت میں خیانت انہوں نے ٹیلی ویژن کے اوپر رکھی. کیسے رکھی؟ سنیں. الحمدللہ پاک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں. ان کو آف شور کمپنیز نیسکول لمیٹڈ اور نیلسن لمیٹڈ جو ہیں ان کو اون کرتی ہیں. ان کو ہولڈ کر رہی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہیں. اس کے بعد کہا گیا کہ یہ ہم نے بڑی مارٹگیج سے اور پتہ نہیں کتنی کتنی مصیبت قسطوں کے ساتھ ہم نے یہ اپارٹمنٹ خریدے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ حضور یہ ہے وہ ذرائع. جی ہاں، پارلیمنٹ کے فلور پر آپ کے ابا نے جھوٹ بولا، امانت میں دوسری بار خیانت کی. کیا کہا؟ سنیں. جدہ کی یہ فیکٹری جون 2005 میں اپنی مشینری، وسیع قطع اراضی اور دیگر اثاثوں سمیت تقریباً 64 ملین ریال یعنی 17 ملین ڈالرز میں فروخت ہوئی. حضور یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے. اور اس کے بعد جب معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا، آپ کے ابا کو لگتا تھا کہ یہ معاملہ یہیں پر ختم ہو جائے گا، لیکن معاملہ وہاں ختم نہ ہوا اور معاملہ سپریم کورٹ چلا گیا اور رسیدیں مانگی گئیں تو پھر فوری طور پر قطری خط نکل آیا. جی ہاں، وہ جو حضور یہ ہیں وہ ذرائع والا سارا کام بند ہو گیا. وہ جو ذرائع تھے وہ غائب ہو گئے اور اچانک سے قطری خط نکل آیا. اس کے بعد قطری خط کے بعد آپ کو لگا کہ اب تو کام خراب ہو جانا ہے، سارے اثاثے سامنے آ جانے ہیں. تو پھر آپ نے کہا کہ میری کوئی 1 ارب 96 کروڑ کی پراپرٹی ہے. جی ہاں، آپ وہی ہیں جنہوں نے ابھی اسی ویڈیو میں ہم دکھا رہے ہیں کہ آپ نے کہا میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور اب آپ یہاں کہہ رہی ہیں کہ میری 1 ارب 96 کروڑ کی پراپرٹی ہے. سنیں. میری تقریباً 1 ارب کے تقریباً کوئی 90-95 کروڑ کے اثاثے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد جب آپ کو پتہ لگا کہ یہ کام تو خراب ہو گیا، اس کے بعد مزید سوالات ہیں کہ توشہ خانہ سے آپ نے گاڑیاں کیسے لیں، اور آپ نے دیکھا سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ اب تو سوشل میڈیا آ گیا ہے، کیمرہ آن ہو گیا اور عوام سن رہی، تو آپ نے کہا کیمرہ بند کریں بند کریں بند کریں. سنیں. اس کو بھی ابھی نہ کریں پلیز، میں پہلے سن لوں سوال. پکچر اس کو ویڈیو تو نہیں کر رہے، بند کر دیں ذرا پلیز. دیکھا آپ نے مریم صاحبہ، یہ تھی آپ کی امانت میں امانت داری اور امانت میں خیانت جو آپ لوگوں نے کی اور اس ملک کے ساتھ ببانگے دوہل کی. اگلی خبر کی طرف جانے سے پہلے میں نے آپ سے ایک ذاتی قسم کی درخواست کرنی ہے. آپ سب کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ عرش شریف شہید کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن آپ کو شاید یہ معلوم نہ ہو کہ جو لوگ ان کے بھائیوں کی طرح تھے، ان کے قریبی تھے، جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے، ان پر بھی زندگی تنگ کی گئی. میں عدیل راجہ کی بات کر رہا ہوں، جو ان کے پروڈیوسر تھے، ان کے ساتھ کام کرتے تھے. ان پر زمین پاکستان کی تنگ کی گئی. جہاں جہاں بھی انہوں نے نوکری کرنے کی کوشش کی یا جہاں بھی جا کر جاب کی، انہیں وہاں سے نکلوا دیا گیا. انہوں نے آخرکار اب اپنا ویلاگ کرنا شروع کیا ہے. عدیل راجہ ایک بہترین جرنلسٹ ہیں. ان کا جو تجزیے کا انداز ہے یا خبر تک ان کی رسائی ہے وہ بہت ہی مختلف ہے. اس لیے نہیں کہ وہ عرش شریف کے پروڈیوسر ہیں یا میرا ان سے کوئی تعلق ہے. میں آپ کو بالکل پروفیشنلی آنیسٹ اوپینین دے رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ ویلاگ میں وہ کتنا اچھا اپنی اس قابلیت کو پریزنٹ کریں گے. میرا خیال تو ہے کہ بہت بہتر پریزنٹ کریں گے، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ خبر کی انڈرسٹینڈنگ، خبر تک پہنچنا اور خبر کے پیچھے کی خبر کو انڈرسٹینڈ کرنا جو بہت ہی چند لوگوں میں وہ ذہانت ہوتی ہے، وہ عدیل راجہ میں ہے. انہوں نے اپنا ویلاگ کرنا شروع کیا ہے. انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو سپورٹ کرنے کے لیے میں آپ سے ذاتی طور پر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ عدیل راجہ کے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے
اور इनको सुनिए भी। इस्लामाबाद रावलपिंडी से ये वहाँ ग्राउंड पर हैं, ज़मीन पर हैं, वहीं रहते हैं, वहाँ से आपको रोज़ खबरें भी देंगे और आपके सामने अपना मुद्दा भी रखेंगे। तो आप इनको, इनके जर्नलिज़म को और ऐसे लोग जो कुर्बानी दे रहे हैं और इस वक्त हवा के मुखालिफ सिमत खड़े हैं, उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप अक्सर हमसे पूछते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। ये कम अज़ कम है जो आपको करना चाहिए कि ऐसे लोगों की आवाज़ आपको बनना चाहिए। अगली खबर मैंने आपके सामने जो रखनी है वो वाशिंगटन डीसी से है। 22 जनवरी को वाशिंगटन डीसी में एक कांग्रेशनल हेयरिंग हो रही है। वो हेयरिंग जो है उसके अंदर पाकिस्तानी डायस्पोरा उसको अरेंज कर रहा है, फर्स्ट ग्लोबल और दूसरे दोस्त। और वो जो हेयरिंग है उसके अंदर जो कत्ले आम हुआ इस्लामाबाद के अंदर, उसके बारे में तमाम तफसील जो अमरीकी कांग्रेस मेंबर्स हैं उनके सामने रखी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये समझिए कि 20 तारीख को सदर ट्रंप हल्फ लेंगे और 22 तारीख को ये कांग्रेशनल हेयरिंग हो रही है और इसकी भरपूर तैयारी भी की जाएगी और इसमें भरपूर मुकदमा जो है वो जो इस्लामाबाद के अंदर कत्लेआम किया गया उसका रखा जाएगा। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।